वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। बड़े अहम मामलात पर बात हो रही थी इस वक्त। जो राइज निज़ाम है जिसके तहत नताइज नहीं निकल रहे हैं, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। अभी एक बड़ी एक ऐसी बहस है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम ही महसूस होती है। बहरहाल मौजूद मेहमान जो हमारे बैठे हैं यहाँ पर इस वक्त तशरीफ़ फरमाए, उसमें पैनल जो हमारा है उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है। हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, सियासी वाबस्तगी एक तरफ, उसके साथ साथ शहर कराची का भी दर्द रखते हैं और जब भी इन मामलात पर गुफ्तगू का मौका मिलता है तो उनको हम ज़हमत देते हैं। राना गुलजार साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनको एक दफ़ा फिर जो है हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। राना साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आपसे ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। अब कुछ देर पहले जो ये बारिश के बाद की सूरत हाल रही है, इदारों की कारकर्दगी, साल साल यही सवालात हैं जिसके ऊपर बात होती आई। और इस दफ़ा भी सूरत हाल आपके सामने, क्योंकि आप खुद इस शहर में रहते हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये इन नुमाइंदे जो मौजूद थे, जो बल्दियाती नुमाइंदे जिनको हम कहते हैं, ये कहाँ हैं? और आपका जिस इलाके से वाबस्तगी है वो एक बहुत बड़ा इलाका है और बहुत सारे मसाइल भी वहाँ पर हैं, तो ये सारे नुमाइंदगान कहाँ हैं? और ऐसी सूरत हाल में जो हुकूमत मौजूद है सूबे के अंदर, जिसके पास कुल इख्तियारात हैं, अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं इस वक्त। फरमाइए। शुक्रिया यासिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बात की और आपका मैं समझता हूँ कि शो हमेशा एक अरसे दराज से आप ये शो कर रहे हैं और आप उसमें शहर की मईशत की बड़ी बात करते हैं और बड़ा मसाइल को उजागर करते हैं। शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का, K21 का, और आपकी बड़ी मेहनत है। देखिए जी, बात ये है कि बिल्कुल अवामी नुमाइंदगान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम के अंदर रहें, अवाम की बात को सुनें, हालात का जायज़ा लें, इलाकों में जो भी मसाइल हैं उनको देखें और उनको हल करने की कोशिश करें। लेकिन जब नुमाइंदगान से बात होती है तो सब नुमाइंदगान एक ही रोना रोते हैं कि जी फंड नहीं है जी, फंड की कमी है, काम नहीं हो सकता। ठीक है जी। उनसे ऊपर वालों को कहते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि जी सिर्फ तनख्वाह के पैसे आते हैं और जीडीसी शेयर आता है और उसमें तनख्वाह चली जाती है लोगों की और इतना फंड नहीं बचता कि जो काम हो सके। अब समझ नहीं आती कि फंड कहाँ जा रहे हैं जी, उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर काम है तो उस काम के अंदर पुख्तगी क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो काम हो भी रहे हैं तो गैर मयारी होते हैं, उनमें इतना मयार, मैं सब कामों की बात नहीं करूंगा लेकिन कसदन काम ऐसे हैं जो गैर मयारी होते हैं, उनका मयार जो है वो उस लेवल का नहीं होता जो रखा जाना चाहिए। तो बात यह है कि शहर कराची ने मैंडेट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इस अवाम का शुक्रिया, इनकी मेहरबानी है, इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। मगर अब ये अवाम हमसे सवाल करती है कि उसका शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, अमली क्या किया, अमलन क्या किया। बहुत बिल्कुल सही कहा। तो अमल हमें अपना काम दिखाना होगा, बातें कम करनी होंगी और अपने काम से साबित करना होगा कि हमने शहर में ये चीज़ें तब्दीली पेश की है। बिल्कुल ठीक है। बारिशें अरसे दराज से ये चीज़ें हैं, इतनी बारिश तो खैर कराची में कभी नहीं आई जो दुनिया में बड़ी बड़ी बारिशें होती हैं। और मैं इसमें पीपल्स पार्टी नहीं, तकरीबन इससे पीछे भी चले जाएं तो शहर में जब हल्की सी बारिश होती तो इसका हशर यही होता था। जी जी। तो हम पिछले वालों की बात करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, तो हमें इसके अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। पिछले वाले जो करके गए वो कर गए, तो हमें आगे की तरफ जाना चाहिए और ये वक्त भी आगे जाने का है, पीछे की बात करने का नहीं है। तो मेयर कराची को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ शहर में अभी बुरा हाल हुआ है फौरी पेज वर्क का काम शुरू करें, और कर भी रहे हैं, उन्हें ऑर्डर तो दिए हैं और काम कहीं कहीं नज़र भी आ रहा है, पेज वर्क का काम जो है शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जो टाउन है
ٹاؤن چیئرمینز میں سمجھتا ہوں مختلف پارٹیز کے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، مگر شہر میں کچرا اب بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اب بہت نظر آ رہا ہے، پہلے نہیں ہے، اب جو محسوس ہو رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں، اور جتنے بھی ٹاؤن چیئرمینس ہیں وہ اپنے عملے کو حاضری بھی یقینی بنائیں اور ان کو گراؤنڈ میں لائیں کہ وہ کام کریں. کیا کرتے ہیں سرکاری ملازمین کہ وہ حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں اور وہ گھر چلے جاتے ہیں اور وہ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے، لیکن حاضری اس کی پوری ہے. اب اس پوری حاضری میں جب اس رجسٹر چیک کرتے ہیں تو وہ تو ہے لیکن گراؤنڈ پہ نہیں ہے. تو ان ٹاؤن چیئرمین کو چاہیے کہ یہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو سخت کریں اور یہ گراؤنڈ میں جائیں، چیک کریں کہ جو عملہ ہے وہ پورا ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو وہ کہاں ہے اور اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دے رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے اور ایڈمنسٹریشن کو سخت ہونا ہوگا. کمزور ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے، نہیں تو یہ گورنمنٹ فیل ہو جائے گی اور فیلئر اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ کوئی گھر ہو یا ریاست ہو، ڈپارٹمنٹ ہو، جب تک آپ کی ایڈمنسٹریشن اور چیک اینڈ بیلنس دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو بہت مشکل ہو جاتا سروائیو کرنا. تو پیپلز پارٹی بالکل اس چیز پر سوچ نہیں رہی، عملی اقدام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کرنا بھی چاہیے، بالکل چاہیے، کیونکہ شہر کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا. ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خامی اور خامیوں کو تلاش کرتے ہیں، خوبیوں کو تلاش نہیں کرتے. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو چھوڑیں اور ہمیں تعمیر کی طرف جائیں. ہم جو ماضی کی چیزیں ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، جس کا ماضی ہو گیا اسے ختم ہو گیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ نئی راہیں تلاش کریں اور نئے لوگوں کے ساتھ ان کو گلے لگا کر چلیں. تو یہ اچھا عمل ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم پتہ نہیں کس ذہن کے لوگ ہو گئے کہ ہم ماضی کو، یعنی کہ سانپ نکل جاتا لکیریں پیٹتے رہتے ہیں. تو ہمیں نہیں پیٹنی چاہیے، ہمیں نئے دروازے کھولنے چاہیے، نئی دوستی کے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ اشد ضرورت ہے. جب تک پولیٹیکل سسٹم ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کی گلے شکوے کو دور کر کے انہیں گلے نہ لگائیں، اور ان کو گلے لگا کر ہم جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز تعمیر کی طرف ہم جائیں گے. ہم تعمیر کی طرف نہیں جا رہے، ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم ٹاک شو میں ہوں، عوام میں ہوں، ہم کہیں بھی ہوں. ہم بس میرا لیڈر بہت اچھا ہے، آپ کا لیڈر خراب ہے، آپ کا لیڈر بہت اچھا ہے، میرا لیڈر خراب ہے. ارے بھائی خراب کوئی نہیں ہے، سب اچھے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو صاف کرنا ہوگا، دلوں کو صاف کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے محلے کی ترقی کیسے ہو، شہر کی ترقی کیسے ہو، صوبے کی ترقی کیسے ہو، گاؤں کی ترقی کیسے ہو، پاکستان کی ترقی کیسے ہو، اس کی سلامتی کیسے ہو، اس کی رہبری کیسے ہوگی. تو ہم اس طرف باتیں کر رہے ہیں، جا نہیں رہے. تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی آج بھی باتیں ہو رہی ہیں، ہم سب مل کر، مطلب ہمیں ایک ملا ہوا ہے وہ جی قیدی 804. تو میں یہ سمجھتا ہوں ماضی ہو چکا بھائی، وہ ان کی ڈسکشن کرنا نامناسب سی بات ہے. اور ان کے لوگ بھی وہ آتے ہیں، وہ بندر کے بچوں کی طرح گلیٹیاں مارتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی کہہ رہا جی میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے مجھ سے یہ کہا، مجھ سے یہ کہا. پھر موصوف کی سسٹر صاحبہ آگئی کہہ لیں گے جی کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا. تو کہنے کا مقصد وہ ان کی وائف کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ جی نہیں وہ کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں نامناسب سی باتیں ہیں. اس سے عوام ڈسارڈ ہو رہی ہے، عوام کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. میں تمام پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایک پیج پہ آ جائیں، وہ کسی کی بات نہ کریں، وہ پاکستانی بن جائیں. اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کا سوچیں، ہمارا پاکستان. اچھا ایک الفاظ ہم نے ہمیشہ سے ہر لیڈر سے سنا کہ جی پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. بھائی پاکستان کا خزانہ خالی تھا. اچھا بھائی خزانہ خالی تھا، پاکستان رنڈی کر رہا ہے. اچھا پاکستان نازک دور پہ تھا تو وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے ارے بھائی جب نازک دور پہ تھا تو پھر اب کیا ہوا، کہہ لیں جی میں نے اس کو اتنی ترقی دلائی ہے. اچھا پھر وہ ترقی بھی گنوا کے جاتے ہیں کہ جی میں نے اتنی ترقی دلائی، میں نے اتنی ترقی دلائی. اب وہ ترقی ہے کہاں پتہ نہیں، زمین پہ ہے، آسمان پہ کہاں ہے وہ نظر نہیں آتی. تو
پتہ یہ چلا کہ ہم آپس میں ہمیں فرصت نہیں ہے، تقسیم در تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں قومی سیاست کرنی چاہیے، ہمیں سب لوگوں کو اپنے اختلافات ختم کر کے ایک لمحے کے لیے پاکستانی بن کے اور پاکستانی وسائل کو ایمانداری سے عوام کے اوپر خسائی کرنا چاہیے۔ میں بھی اس سے آگے چل کے تھوڑی سی اور بات کروں گا، ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور اب تو کافی طویل عرصہ ہو گیا اب تو جماعتوں کو یہاں پر سیاست کرتے ہوئے بھی اور حکمرانی کرتے ہوئے بھی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے حکمرانی تو کرتا رہا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے ابھی رانا صاحب نے نشاندہی کی کہ پولیٹیکل کنسنسس ہونی چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونی چاہیے، لیکن یہ تو ہمارے رویوں میں شاید شامل نہیں ہے، بالخصوص ایک ابھی جیسے سیاسی جماعت، پتہ نہیں سیاسی استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن ایک جماعت ہے جس کی طرف سے بھی یہ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ جی ڈائلاگ صرف کسی مخصوص ادارے سے ہوں گے، سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوں گی۔ یہ مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ آخر ہے کیا، کیسے تبدیل کیا جائے، اور کیا واقعتاً اتنی میچورٹی ان میں آ چکی ہے کہ ملک کو سنبھال سکیں؟ فرمائی۔ انسانی معاشرہ اس وقت پروان چڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے جب اس میں محتسب ادارہ ہو، ٹھیک، احتساب کرنے والے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اور آپ جو 3 افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ آپ کا احتساب کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ احتساب کرنا، احتساب لینا ہمارے دین نے سکھایا۔ بے شک یہ انفرادی چیز ہے۔ اجتماعی معاشرے کے اندر ہم کہیں بھائی ان کو جانے دو، جو چاہے کرتے رہنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خطبہ دیا، خطبہ کے دوران ایک صحابی کھڑا ہو گیا، حضرت ابو ذر غفاری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں دین پر چلوں تو پیروی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اگر میں دین پر نہ چلوں تو کیا کرو گے؟ ابو ذر غفاری نے تلوار نکال کر کہی کہ اس تلوار سے سیدھا کریں گے آپ کو۔ بالکل صحیح۔ کیا کریں گے؟ تلوار سے سیدھا کریں گے۔ اب ان کو سیدھا کرو تو کہتے ہیں یہ اختلافات کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے جرم، اپنے کوتاہیاں، اپنی غلطیاں بتاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ اور دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، انفرادی میں اپنے اعمال میں جھانکوں، اپنا احتساب کروں، جو ذمہ داری میرے اوپر ہے، بجائے کہ عوام میرا احتساب کرے، ہم نہیں کرتے۔ اور جب عمر فاروق کی مثال میں نے دی، اس سے بڑھ کر کے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آپ کو پیش کیا گیا، اگر کسی کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے لے لو۔ بہت خوب۔ ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے حساب لینا ہے آپ سے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں یہ کیا احتساب کریں؟ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے فلاں جنگ احد میں غالباً میرے پیٹھ پر چابک مارا تھا، میں احتساب کرنا چاہتا ہوں، حساب لینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آگے آنے دو۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب مجھے وہ چابک لگا تھا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی اپنی پیٹھ کو ننگا کریں۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، صحابی کا مقصد تو کچھ اور تھا، مگر نبی نے تو اپنے آپ کو پیش کیا نا احتساب کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ عمر فاروق کو بھی کہا گیا کہ تلوار سے سیدھا کریں گے۔ یہاں پر کرپشن کیے جا رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ نہ خود احتساب ان کو ضمیر جاگتا ہے، نہ کراچی میں گھومتے ہیں، وہ ایک ہی روڈ سے آتے ہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری طرح گاڑیوں کے چکر کاٹیں، دھکے کھائیں، گھومیں پھریں۔ اور تجزیہ، آپ نے کہا کہ تجزیہ نگار، تجزیہ نگار قلم کار، اور تجزیہ وہ کرتا ہے جو جائزہ لیتا ہے، دیکھتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جو میں دیکھوں گا وہ بتاؤں گا نا، جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ بالکل صحیح۔ میں سندھ جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ میں کیا ہے، وہاں تو ڈکیتیاں ہیں، وہاں تو اغوا برائے تاوان ہے، وہاں تو امن نہیں ہے، وہاں تو تحفظ نہیں ہے۔ تو پوچھوں گا نا گھر کا جو سربراہ ہے، اس سے پوچھوں گا بھائی گھر کا سربراہ آپ بتائیں مجھے، سندھ تو جل رہا ہے، سندھ میں کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اب میں تجزیہ کر رہا ہوں، یعنی کہ جو چیز مجھے نظر آئے گی وہ میں بیان کروں گا، جھوٹ تو نہیں بولوں گا میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پورے سندھ میں چلے جائیں، پورا سندھ آپ کو یہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد کراچی میں آ جائیں، کراچی میں کراچی یونیورسٹی کا روڈ جو ایک اس طرف ہے، ایک سیدھے طرف ہے۔ سیدھے ہاتھ پر آپ گلشن کی طرف چلے جائیں، گلشن پوش علاقہ کہلاتا ہے کراچی کا۔ اس کے سارے روڈ
سارے روڈ کیا ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہتے ہیں وہ فنڈ نہیں ہے. جی. فنڈ نہیں ہے تو بھائی عملہ تو ہے جو تنخواہ لیتے ہیں، ان کو جھاڑو دے کر کے روڈ پہ لے آؤ نا، صفائی کریں، بالکل صحیح. کچرا اٹھوائیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار. کوئی کام تو کرے نا. تو یعنی اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرو اور اس کا جواب بھی دو، اور اگر کوئی احتساب کرتا تو شکر مانو کہ آپ نے مجھے میرا احتساب لیا تاکہ میں اپنی اصلاح خود کروں، بالکل ٹھیک ہے. اپنے کردار کی، اپنے معاملات کی، اپنے طور طریقے کی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا احتساب خود لیا کریں. بالکل صحیح. جب بستر پر آئیں رات کو، میں آؤں، اگر میں کوئی وزیر ہوں، منسٹر ہوں، تو سوچوں کہ آج میں نے اپنے رعایا کے لیے کیا کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نا، اگر فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. بہت خوب. یہاں سندھ میں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے نڈال ہیں، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں. عمر فاروق تو یہ کہتے ہیں. بے شک ایسا ہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتساب انسان اپنا خود کرے. پہلے اگر میں عام انسان ہوں تو میں اپنا احتساب کروں کہ آج میں نے نماز پڑھی، آج میں نے اچھا عمل کیا، نہیں کیا تو کل کرنا چاہیے مجھے. بالکل ٹھیک ہے. احتساب. اگر میں ذمہ دار ہوں کسی خطے کا، کسی ادارے کا، کسی جگہ کا، تو احتساب کروں کہ آج میرے علاقے میں یہ کام کیوں ہوئے، اگر ہوئے تو اس کو سیدھا کروں میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اصل چیز ہے کہ انسان کے اندر خود احتسابی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تب معاملات جو وہ بہتر ہوں گے. اب رن صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ خود احتسابی کیا سیاسی جماعتوں میں ہے، پائی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی مثال میرے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے، اور خاص طور پر آپ کی جماعت جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ جو کچھ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل ہیں. شہری علاقوں کے مسائل تو اور ہیں، دیہی علاقوں میں بھی اپنی جگہ مسائل برقرار ہیں. اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ جو ایک طویل عرصے سے حکمرانی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے؟ کوئی خود احتسابی ہوئی ہے یا کوئی اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں؟ لیڈرشپ کچھ سوچ رہی ہے؟ ذرا فرمائیے گا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کا تو ایک جواب تو یہ دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کراچی اور سندھ کی بات کر رہے ہیں، تعلیمی نظام، بہت ساری باتیں جی. آلریڈی پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں. خالی سندھ ریاست نہیں ہے، ریاست تو پاکستان ہے. سندھ تو اس کا صوبہ ہے، کراچی اس کا شہر ہے. جب تک پورا نظام درست نہیں ہوگا تو کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ الفاظوں سے تو روز ہم یہاں آتے ہیں، باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اس گفتگو کا فائدہ حکمراں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا وہ اس کو سن کر کوئی امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ حکمران بھی ہم میں سے ہی ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. تو ان کو جب وہ ایک سسٹم بنتا ہے تو ہر علاقے کی ہر نمائندے کو خبر ہوتی ہے کہ میرے علاقے میں کیا کیا پرابلمز ہیں اور کیا نہیں ہیں. جب یہ حکمران اقتدار میں چلے جاتے ہیں تو یہ سب نا کیپچر ہو جاتے ہیں بیوروکریسی کے ہاتھوں، اور بیوروکریٹ ان کو انگلی پہ نچاتا ہے. بہت خوب. اور بیوروکریٹ انگلی پہ اس لیے نچاتا ہے کہ وہ خود اس کو بادشاہت کی عادت پڑی ہوئی ہے. ٹریننگ وہ لے کر آیا. بالکل ٹریننگ لے کر آیا اس کا. یہ عوامی نمائندے کیونکہ عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں تو عوام کی گفتگو میں اور پھر محکماتی گفتگو میں فرق ہے. جی جی. یہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی عوام سے میں وعدہ کر کر آیا ہوں، عوام بھوک سے مر رہی ہے، عوام کو پانی بھی چاہیے، عوام کو صحت بھی چاہیے، عوام کو تحفظ بھی چاہیے. آپ کو جو میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ منسٹر ڈپارٹمنٹ کا مائی باپ ہے اور جو نیچے بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں ایک الٹا نظام ہے کہ جب منسٹر ڈپارٹمنٹ کا منسٹر بنتا ہے تو وہ جو ہاتھ باندھ کے سارے کھڑے ہوتے ہیں وہ منسٹر کو کیپچر کر لیتے ہیں. ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عوام کو پانی ملتا ہے یا نہیں، روڈ بنتا ہے یا نہیں، کھانے کی غذائی اجناس ملتی ہے یا نہیں، تعلیم ملتی ہے یا نہیں. ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزوں کی برائی لینے کے لیے پولیٹیکل ورکر موجود ہے. آپ کے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جس کی ابھی صورتحال کی جس کی نشاندہی کی گئی ہے،
اس کی کل ذمہ داری کیا بیوروکریسی پہ عائد ہوتی ہے؟ سر مجھے کہنے دیجئے، کہہ دیجئے پھر آپ دیکھیے، میں نے آپ سے یہی تو الفاظ کہا کہ بیوروکریٹس، آپ دیکھیں کسی بھی حکومت کو ڈبانے میں اور آگے بڑھانے میں بیوروکریٹس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیوروکریٹس اتنے طاقتور ہیں کہ وہ منسٹر کو جب چاہے گھما دیں. ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لال لگام گھوڑا بنا ہوا ہے، اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ منسٹر جو ہیں ان کو راستے نہیں پتا ہوتے، وہ کہتے ہیں بس صاحب آپ خود ہی کر لو، کیونکہ ان کو لگزری گاڑی کے مزے پڑ گئے، ان کو پروٹوکول میں پھنسا دیا کہ جی وہ گاڑیوں کے پروٹوکول اور ہاتھ چومنے کی عادت اور وہ چیز، بس سائیں کے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا، بھائی منسٹر صاحب ان کے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا. یعنی کہ ان کو اتنا فیڈ کر دیا گیا، ان کو کلف لگا دیا گیا کہ وہ منسٹر صاحب جو ہیں ان کو عوام سے دور کرنے کی عادت ڈال دی گئی، اور جب الیکشن میں جاتے تو عوام میں چلے جاتے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب تک آپ بیوروکریٹس کو اس کی جگہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی جگہ وہ ہے اور میں ووٹ لے کر آیا ہوں، آپ کو میرا حکم ہے کہ یہ عوام کا کام کریں، نہیں کرتے مجھے بتائیں کہ کیسے کیوں نہیں کر رہے. یہ چیزیں موجودہ سسٹم میں مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس لیے کہ دیکھیے بیوروکریٹس اپنی تمام اشائش، ایک بیوروکریٹس 10 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے، 3 بنگلے استعمال کر رہا ہے، انلیمیٹڈ فیول استعمال کر رہا ہے، بجلی پانی وہ سب چیز فری استعمال کر رہا ہے، بچے اس کے باہر پڑھ رہے ہیں، اور غریب آدمی کو یہاں تعلیم نہیں مل رہی، تو اس کی اپنی اشائش میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم جو قرض لے رہے ہیں وہ ان کی اشائش پہ خرچ ہو رہا ہے، ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، عوام پہ خرچ نہیں ہو رہا، اور بھگتان پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اختلافات چھوڑ کر ان کی سرکوبی کرنی چاہیے. ہمیں اس چیز کو کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ بیوروکریسی بھی ڈیوائیڈ ہو کر ایک دوسرے کی جڑوں میں دفن ہو گئی ہے اور ان کو کیپچر کر لیا ہے. تمام جو بڑے بڑے پارٹی کے لوگ ہیں ہر کسی بیوروکریٹس کے کسی سے رابطے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے گھما دیا کہ سر ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں اب نہیں چلنی چاہیے. پاکستان بڑے مطلب اب تو اوریجنل برے حالات ہیں، ہماری معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم پڑوسی ملک ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کی حالت کتنی خراب ہے، بلوچستان کی حالت کتنی خراب ہے. امن و امان کی صورتحال کی طرف آتا ہوں نا. میں تو ذرا یہ جاننا چاہوں گا، جیسا بھی میں نے سوال کیا محترم رانا صاحب سے، کہ یہ جو صوبے میں کارکردگی ہے تو انہوں نے لامحالہ اس چیز کی نشاندہی کی کہ جو بیوروکریسی ہے یہ کل ذمہ دار ہے ان سارے معاملات کی. اب گو کہ میں بھی اس کا حامی تو نہیں ہوں. یہ جو سسٹم بیوروکریسی کا ہے، انگریزوں کا چھوڑا ہوا جو دور ہے، یہ جو ڈی سیز وغیرہ ہیں، یہ تو کسی مرض کی دوا نہیں ہے، نہ کبھی ثابت ہوئے، نہ بیوروکریسی آپ کے کوئی کام آئی ہے. تو پھر کیسے تبدیل کیا جائے؟ ابھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہاں پر 2 الفاظ اور 2 شخصیت کا تذکرہ ہوا، بیوروکریٹس اور وزراء. جی، وزراء کو فیڈ کیا جاتا ہے، وہ فیڈر پیتے بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں. اور بیوروکریٹس قانون خود بناتے ہیں. اب وہ بیچارہ ایک نہیں ہے، کون ہے، کراچی کا تھا، اب وہ حافظ نہیں، وہ تو چیخ رہا ہے کہ یہ سارے مراد ختم کرو. بیوروکریٹس تو اسمبلی میں نہیں ہے نا، قانون تو وہ تو نہیں پاس کرتے نا. قانون آپ بناؤ، یہ سارے سہولیات ختم کر دو. بالکل صحیح ہے. یہ بجلی، یہ پیٹرول، یہ لگژری لائف، یہ ساری آسائشیں ختم کرو. بالکل صحیح ہے. اس پر بلیم دینا بیوروکریٹس کے اوپر، یہ پتہ نہیں کس چیز کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیونکہ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ منسٹر ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیاشیاں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ قانون بناؤ نا ایسا جس سے عوام کو فائدہ ہو، اور جس سے آپ کو چڑ ہے بیوروکریٹ سے، اس کو لگام دو. بالکل ٹھیک ہے. وہ اختیار تو آپ کے پاس ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاورفل مافیا ایک بات، پاورفل مافیا ہے، تو پاورفل مافیا کے لیے پھر آپ لوگ پھر تو اسمبلیاں چھوڑ دو. ٹھیک ہے، بار بار آتے بھی ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم وہ پاورفل ہیں، تو پھر آپ جو آدمی آپ کے لیے پاورفل ہے اس سے بار بار کشتی لڑنا عقل مندی تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے. میں ایک آدمی سے ہار چکا ہوں، دوبارہ مقابلہ ہو رہا ہے، پھر میں کھڑا ہو جاؤں، تو یہ عقل مندی تو نہیں. کہنے بھائی ابھی تو ہار گیا ہے، دوبارہ کیا اپنے کیا پلاننگ کی ہے
کیا تیاری کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ بیوروکریٹس کی آسائش کو ختم کرنا چاہیں تو پاکستان کے بیت المال کے اوپر جتنا یہ برڈن ہے بوجھ یہ کم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مگر ہم خود چاہتے نہیں ہیں. نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت نہیں ہے. نیت تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تو ان کو پتہ ہے، کیونکہ جو نیتیں ہیں وہ عمل نظر آ رہا ہے. جو ان کی نیت ہے وہ عمل نظر آ رہا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزراء اتنے دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، فیڈر نہیں پیتے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ بیوروکریٹس ہی کے ذریعے سے ان کو کرپشن اور ان کو سب کچھ ملتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیں تو وہ اسمبلیوں میں جا کر سکتے ہیں، اگر واقعتاً نہیں نیت ہو کریں. تو یہ اور کیا جا دوسری سکتا چیز ہے. یہ کہ اسٹیبلشمنٹ، آپ اپنے آپ کے اندر اتنا نقص کیوں پیدا کرتے ہیں کہ آپ کی لگام کسی کے ہاتھ میں چلی جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ خوددار بنے نا. آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر نہ چلیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں تو صاف ہوں، میں کسی کے بہکاوے میں تو نہیں آؤں گا. میری غلطیاں ہوں گی، میری کرپشن ہوگی، بولوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو کہو گے میں بالکل کروں گا. ٹھیک ہے. چلیں ایک بریک چھوٹی سی یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان معاملات اور موضوعات پر گفتگو کی جائے گی. اور جیسے بھی بات ہو رہی تھی اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، اس حوالے سے مختلف آراء سامنے آئی ہے. جیسے بھی ہمارے محترم مہمانی عرض کر رہے تھے کہ بیوروکریسی کا بڑا مدخل ہے. تو بہرحال ان معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں گے، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, उनसे बात कर रहे थे इस वक्त मुल्क का जो सियासी निज़ाम है और सियासी जमातों की जो कारकर्दगी रही है, ये जो जमहूरी निज़ाम जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक जिद्दोजहद होती रही और ये कहा गया कि इसके समरात नज़र आएंगे, आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी, ये महज सिर्फ दावे साबित हुए। और हम क्योंकि बात कर रहे थे कुछ देर कबल शहर कराची के बारिश के बाद की सूरत हाल को कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मानसून का जो सीज़न रहा ये जारी है, कहीं कहीं इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, इस हवाले से भी बात हो रही है। आप हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इस हवाले से गुफ्तगू सुन ही रहे हैं। बहरहाल अभी इस वक्त जो मौजू ज़ेर बहस था उसमें बात हो रही थी कराची और बिलखुसूस सूबा सिंध की अमन व अमान के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान राना गुलजार ताज साहब कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो सारा निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अमल दखल है और क्योंकि एहतसाब का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है तो यही वजह है कि ये मामला जो है मज़ीद पेचीदा होते चले जा रहे हैं। राना साहब ज़रा इसी के ऊपर थोड़ी सी और मज़ीद गुफ्तगू कर ली जाए। जैसा भी आपने निशानदेही की कुछ देर कबल की, ब्यूरोक्रेसी है जो एक बड़े तवील अरसे से काम शायद नहीं करने दे रही या डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो अब आगे क्या सोच रखा है? क्योंकि एक बड़ा तवील अरसा हो चुका है अमन पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कोई ऐसी हुकूमत हो जिसके पास इतना तवील इक़्तिदार रहा हो बिलखुसूस एक सूबे के अंदर। और बड़ी अजीब बात है कि अगर मवाजना किया जाए दीगर सूबों के मुकाबले में तो कारकर्दगी सबसे ज़्यादा हमें कम नज़र आई तालीम के शोबे के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, फ्यूचर प्लान के हवाले से, या कोई और दीगर किसी भी शोबे के ऊपर बात कर ली जाए। मां सिवा एक सेहत का एक शोबा है जिसकी बार बार मिसाल दी जाती है। कौन सी ऐसी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी जिसको मैं समझूँ या अगर मवाजना किया जाए जैसे पंजाब से अगर मवाजना कर लें तो कारकर्दगी में बहुत आगे निकल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों में बहुत आगे हैं, ट्रांसपोर्ट के शोबे में बहुत आगे हैं। यहाँ तो कुछ अजीब ही सिलसिला है और इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज भी वहीं खड़ा है। तो ज़रा इसका तो जवाब दीजिए, लोग सुनना चाहते हैं कि क्या अब तक हुआ है, क्या इसका भी सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही आयद कर दी जाए? फरमाइए। देखिए जी, मैंने आपसे एक अल्फाज कहा, ब्यूरोक्रेसी पे तो जिम्मेदारी यूं आयद की जाती है कि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं घर में बैठा हूँ, मैं पानी रखा है, मैं पीना नहीं चाहता, मैं उसमें भी अपने बेटे को कह रहा हूँ बेटा पानी पिलाना एक गिलास। मैं उठकर कोई दरवाजे पर आया है तो मैं दरवाजा खोलना अच्छा नहीं समझ रहा, उसमें भी मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि बेटा दरवाजा खोलना, देखना कौन आया है। अगर मुझे मिसाल के तौर पे पढ़ना आता भी है और मुझे कोई खत लिखना है तो उसमें मैं अपने बेटे को बोल रहा हूँ बेटा खत लिख के लेकर आना, जरा ये लिख लेना। और जब लिख कर लेकर आ गया तो मैंने साइन भी कर दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं। जब वो चला गया तो मैं फिर बिठा के गुस्सा कर रहा हूं तुमने ये क्यों लिखा। तो हम हैं सुस्ती काहिली लोग, और ये अमल जिस कौम में आ जाए, जिस घर में आ जाए, उस घर का क्या हशर होता है। तो मैं जो जिम्मेदारी है कुल रियाया के ऊपर है या आपके ऊपर है? नहीं, ये आप किसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं? अपनी जमात की तरफ? सर मैं जमात नहीं, मैं इस पे पूरी कौम की बात कर रहा हूं। अच्छा, सब शामिल हैं इसके? ये सारे शामिल हो गए। अब आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। आप एक दुकानदार के पास जाइए, गवर्नमेंट ने आटे पे 10 रुपए कम किए, जब दुकानदार से सौदा ले रहे हैं तो दुकानदार जो है कहता पैसे कहाँ कम हुए, वो कम करने को तैयार नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ है? ये तो हुकूमत का काम है राना साहब, ये तो कोई बाहर से तो नहीं आके सर, ये दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की। प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है कि उस पर एक्शन ले, चेक एंड बैलेंस करे। आवाम को चाहिए कि आप हुकूमत के फैसलों का मनोवन अमल करें। अब जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये क्या है कि ये इनकी और बीच में जो सिस्टम माफिया है, इनकी साधबाद है। इसको एक्शन लेना मिनिस्टर का काम है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। बात ये है कि हमें ये तय करना होगा कि जी हमें क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। दूसरी बात, अगर मुझे कोई फैसिलिटेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मुझे आपकी फैसिलिटी नहीं चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, दो नहीं चाहिए।
مجھے اتنا ہی فیول چاہیے جتنا مجھے سفر کرنا ہے. میں اپنا گارڈ کیوں رکھوں؟ مجھے اس پولیس کو امپاور کرنا ہے. مجھے اس پولیس کو جو ہے نا اتنی سخت اسٹیکشن ان کو ہونی چاہیے کہ کرائم کی نوعیت نہ آئے اور کرمنلوں کی سرپرستی نہ کی جائے. کیونکہ پولیس کے اندر بھی اتنی ایسی کالی بھیڑیں آج بھی بیٹھی ہیں جو کرمنل کی سرپرستی کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں، ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم آڈو صاحب یا آئی جی سندھ صاحب، وہ اس چیز پر ریفارم لے کر آئیں تاکہ شہر کے اندر سے کرائم ختم ہو، عوام کو سکون ملے، عوام کو تحفظ حاصل ہو، بلدیاتی نظام کو اکثر نو طریقے سے ٹھیک کیا جائے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 13 ٹاؤن ہیں، کچھ جماعت اسلامی کے پاس ہیں، کچھ دوسری پارٹیوں کے پاس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان میں آپس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں ٹاؤن میں اتنا کام ہوا تو مجھے بھی اتنا کرنا چاہیے، فلاں نے اتنا کیا تو مجھے بھی اتنا کرنا چاہیے. آپ کے پاس سوپر خرید کر نہیں لانے، سوپر آپ کے پاس ملازم ہے، وہ تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو بدستور روڈوں پر پوری ان کی کوانٹٹی ہونی چاہیے اور ان کو صفائی کا نظام کو درست کرنا چاہیے. سولٹ ویسٹ مینجمنٹ آپ سے پیسے لے رہی ہے، وہ بالکل نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جو علاقے کے اندر ان کی ذمہ داری ہے کہ جو گھروں سے کچرا یہ اٹھائیں اور فری آف کاسٹ اٹھائیں. لیکن جو یہ ایک سسٹم مافیا گھروں کے علاقوں کے اندر سوپر ہیں جو گھروں سے کچرا اٹھا رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، تو جو ان کے ایریے کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ ان سے ملے ہوئے ہیں. اور وہ اگر ایک علاقے کے اندر 2 گاڑیاں چل رہی ہیں تو وہ 1 گاڑی رکھ رہے ہیں، 1 گاڑی کا پیسہ بچا رہے ہیں. اگر سوپر مثال کے طور پہ 20 رکھ رہے ہیں تو سوپر 10 لا رہے ہیں، حاضری 20 کی لگ رہی ہے، 10 غائب ہے، وہ بھی کسی پل کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جی، کام نہیں کر رہے. تو یہ بددیانتی ہے، یہ کرپشن ہے. یہ کون دیکھے گا وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ پیسہ مجھے نہیں لینا چاہیے، یہ پیسہ مجھے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جب میں لوں گا تو میں ایکشن نہیں لوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے، اور ان منسٹروں کو گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے اور ڈپارٹمنٹوں میں جا کر ساری چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہی طریقہ کار ہے، اور یہ جب تک پورے پاکستان میں نہیں ہوگا ہم یہی رونا روتے رہیں گے، ہم اسی مشکلات میں پھنسے اور رہیں ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے امریکہ سے بندوں کو بلانا چاہیے جو ان کو ٹھیک کریں گے. یہ خود تو نہیں ٹھیک ہو سکتے نا. ظاہر ہے کہ ابھی جیسے رانا صاحب نے نشاندہی کر ہی دی، جیسے میں نے سوال ابھی محترم کی خدمت میں رکھا تو انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی وہ جواب نہیں کرے گا کون. پھر یہی میری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید امریکہ سے بندوں کو لائیں، ان کو ٹھیک کریں گے. ذمہ دار ہیں ان کو کرنا چاہیے، ذمہ دار کرنا. اب یہ ذمہ دار کون ہے اس کا تعین نہیں ہو پا رہا. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اگر حکومت کے لوگ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ، ہم اس جگہ کے ذمہ دار ہیں تاکہ اس کو سیدھا کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کے باہر نکلیں گے محلے کا، محلے سے باہر نکلیں گے پورے ٹاؤن کا، پھر سٹی کا، پھر صوبے کا. دوسرے صوبے میں تو ہم بعد میں جائیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس صوبے کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، صوبے میں 3 بار کم و بیش مسلسل حکومت رہی ہے. جی جی. قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، پھر وہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، پھر مراد علی شاہ. اور ایسا دور بھی آیا ہے کہ صدر بھی پیپلز پارٹی کا، وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا، اور کراچی کا اور سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی. کیا کیا جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ بھائی احتساب کون کرے گا، یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ 77 سال تو گزر گئے. چلو پہلی حکومت میں احساس نہیں ہوا، دوسری میں نہیں ہوا، ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں، اداروں کو دیکھتے ہیں، اپنے شہروں کو، گلی کو، محلوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں تو کوئی رزلٹ ہی نہیں آتا. اور جب بیت المال کو دیکھتے ہیں، خزانے کو، تو وہ خالی پڑا ہوا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم خود اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، یہ بھی ہونا چاہیے تو وہ بھی ہونا چاہیے، تو 77 سال گزر گئے، 77,000 سال بھی گزر جائیں گے، اصلاح ناممکن ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم خود کی ذمہ داری محسوس کریں. اگر گھر کا سربراہ ہے
ٹھیک ہے، گھر کا سربراہ ہی نہیں سوچتا تو نیچے والے بھی نہیں سوچیں گے. بالکل ایسا ہی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ صرف ہم پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہے تھے، یا مسلم لیگ نون کی نہیں کرتے، یا جماعت اسلامی کی نہیں کرتے. بات ہو رہی ہے جو اداروں پر یا جن کی حکومت ہے، کیونکہ ان سے عوام ان سے پوچھے گی. ذمہ دار وہ ہیں، انہوں نے ووٹ لیا ہے، چاہے 47 والی حکومت ہے یا چاہے کوئی بھی ہے، ٹھیک، حکومت ان کے پاس ہے، ان سے پوچھا جائے گا. اور میں ابھی جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے بھائی کبھی کہا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اب تو وہ ووٹ کو عزت دیتے نہیں. مطلب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داری کب محسوس کریں گے، تبدیلی کب آئے گی، اصلاح کب ہوگی، وہ پوائنٹ بتائیں. کس وقت سے شروع ہوگی، کون کرے گا. میں تو نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں صرف ووٹ دینا ہے، اور ووٹ جس کو میں دیتا ہوں اس کو ملتا ہی نہیں، کسی اور کو مل جاتا ہے. میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا، عوام کی تو پاکستان میں حیثیت نہیں ہے. یا تو کوئی بیوروکریٹس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، کیوں کھیلتا ہے، یا تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. بھائی کیوں کھیلتے ہو، دوسرے لوگ بھی ان کی زیادہ. عوام کو کچھ دے دو، عوام کو سہولیات دے دو، تعلیم دے دو، صحت دے دو، کچھ بھی نہیں. مطمئن نہیں آپ یعنی کہ اس کے کام سے. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری کو ان کے اوپر ذمہ داری لینی چاہیے، بگاڑ جس ان کو ذمہ داری بہتر بنانا ہے. آپ کی یہاں پر ذمہ داری آپ کی. ہم دونوں رانا صاحب سے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی ذمہ داری، آپ کی ٹول مٹول نہیں چلے گی. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. جی رانا صاحب آخر میں کیا کہیں گے؟ اب ذمہ داری تو لینی پڑے گی، لیکن یہ ذمہ داری لے گا کون؟ کوئی تیار نہیں. دیکھیں بات یہ ہے، ذمہ داری تو ہماری ہوگی، کوئی ظاہر حکومت ہماری ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے. مگر میرے آپ کی بات کو میری بات کو آپ نے سمجھا نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہوگا ہے کہ ہماری جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، منسٹر ہیں، چیئرمین ہیں، میئر ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کو سخت کرنا ہوگا، چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوگا. آپ کو خالی زبان سے کام نہیں ہے، آپ کو ڈنڈا اٹھانا ہوگا. آپ نے اپنی چیزوں کو، میں بھی تو یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کرے گا کون؟ دیکھیں تو حکومت کے پاس بھائی ان کو کرنا ہوگا، بھائی ان کو کرنا آپ کی ہوگا. جماعت کو ہی کرنا دیکھیں ہوگا جی، اگر نہیں کریں گے تو فیل ہو جائیں گے. آئندہ عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کو کرنا ہوگا. ان کو بیوروکریسی کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہوگا، ان کو تو عوام کی بات پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. بیوروکریسی نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. عوام کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی عوام سے امیدیں وابستہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ابھی میں تو دیکھیں، ابھی جیسے سولر پلیٹیں بانٹ رہے ہیں، بہت اچھا احسن اقدام ہے کہ سولر پلیٹیں بانٹ رہے ہیں، بلب دے رہے ہیں، بیٹری دے رہے ہیں، بہت احسن اقدام ہے، میں ہی سمجھتا ہوں. مگر کیا ہی بات تھی کہ اگر ہم اس KEC کا جو نظام ہے KE کا، اس کو ہم صحیح کریں، اور اس کو جو ہے 20 سال کا ایکسٹینشن ہم نے دی، نہیں ہم دیتے تو کیا ہی احسن بات تھی کہ بلوں میں کمی ہوتی، اور اس کی جو لوڈ شیڈنگ کا نظام ہے وہ کم ہوتا، تو یہ کتنی بہتر بات ہوتی. اور وہ پیسہ ہمیں دوسری طرف جانا پڑ رہا ہے. اب اس کے اندر پیپلز پارٹی نہیں، سارے لوگ انوالو ہیں. ہم کہیے کہ بات تو کر رہے ہیں بجلی کی، لیکن سب لوگ بات کرتے ہیں اور ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. اس میں سب کی منشا شامل ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی منشا شامل نہیں ہوتی. کیوں نہیں؟ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو قدم اٹھانا ہوگا. ہم سب کو اپنے اپنے مفادات کو ایک ایک قدم پیچھے لے کے جانا ہوگا. ہمیں جب تک یہ چیز ہم نہیں سوچیں گے، ہمیں تو یہ ابھی تک نہیں پتہ چلتا کہ قومی ایشوز ہیں کیا جس پر کمپرمائز ہی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہمیں تو قومی ایشوز کا علم ہے، لیکن کمپرمائز میں نے جو الفاظ ابھی کہا کہ اگر معلوم ہوتا تو کوئی بھی اس پہ کمپرمائز نہیں کرے گا. ہم ہر آدمی دیکھیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر لفظوں کی گولہ باری کرتے ہیں. تو اس سے محض پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتی ہے، وقت خراب تو ہو سکتا ہے، ترقی نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی کرنے کے لیے اختلافات ختم کرنے ہوں گے، اور ہمیں ایک نئی بنیاد رکھنی ہوگی، اور نئے طریقے کار ایڈاپٹ کرنے ہوں گے. اختلاف نہیں کرنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب آخری جملہ. اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ 1.5 مسجد تو ہم نے بنائی نہیں، آپ کو ساری مسجد دے دی. ساری مساجد ساری مسجد آپ کو دے دی، حکومت دے دی، اور عوام نے تو آپ کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر عوام دیا ہوتا تو کوئی یہاں سیناری کچھ اور ہوتی. تو جو معاملات ہیں انسان خود سمجھے.
ٹھیک ہے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ خود محسوس کریں اور جو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. تو فی الوقت تو حکومت تو آپ لوگوں کی، دوسروں کو تو آپ تو میئر صاحب تو کچھ فنڈ ہی نہیں دیتے، تو وہ کیا آپ کے ساتھ مل کے بات کریں گے. ٹھیک ہے، ممکن ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، معزز مہمان پروگرام میں تشریف لائے اور ملکی سیاسی اور جو معاشرتی اور معاشی صورتحال اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. بہرحال سلسلہ جاری رکھیں گے، آگے آنے والے وقتوں میں ان معاملات پر گفتگو ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں جس کی نشاندہی آپ کے پیغامات کے ذریعے ہوتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آگے موقع ملے گا، ضرور گفتگو کریں گے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.